बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी का वज़ीर आला मुराद अली शाह को खत। कायमा कमेटी के चेयरमैन की नामजदगी नहीं हुई जो खिलाफ कानून बात है। अपोजिशन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैनशिप का मुतालबा करती है। खत का मतन। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी ने मुतालबा किया है कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह अपनी पार्टी का वादा पूरा करते हुए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी समेत कायमा कमेटियों की चेयरमैनशिप अपोजिशन के सुपुर्द करें। कल होने वाले इजलास में अपोजिशन की बात न मानी गई तो इजलास चलाना मुश्किल होगा। अपोजिशन इजलास ऐवान के बजाय असेंबली के अहाते में करेगी। कराची में तजावुजात की जद में आने वाली मार्केट उर्दू बाजार के दुकानदारों के लिए खुशखबरी। मेयर कराची वसीम अख्तर से उर्दू बाजार की एसोसिएशन के वफ्द की मुलाकात। मेयर कराची ने उर्दू बाजार के अतराफ तजावुजात के खात्मे के हवाले से इंस्पेक्शन कमेटी बना दी। कराची में ऑटो पार्ट्स की मार्केट पर खतरे की तलवार लटकने लगी। तजावुजात की जद में आने वाली औरंगजेब मार्केट के दुकानदार रोजगार के लिए खौफजदा। खुर्रम शेर जमान का मार्केट का दौरा, कहते हैं लोगों को बेरोजगार किया जा रहा है। गैस प्रेशर में कमी के बाइस सीएनजी स्टेशंस को गैस की फराहमी का शेड्यूल फिर तब्दील। कराची समेत सिंध भर में सीएनजी स्टेशंस रात 10 बजे बंद कर दिए गए। सिंध भर में 38 घंटे तक गैस की फराहमी बंद रहेगी। रवां माह पहले हफ्ते में ये तीसरा मौका है जब सीएनजी स्टेशंस की फराहमी तवील मुद्दत के लिए बंद होगी। इससे कबल 1 जनवरी को 34 घंटे, 4 जनवरी को इजाफी 12 घंटे और आज फिर 38 घंटे तक सीएनजी दस्तयाब नहीं होगी। जी नाज़रीन, स्टोरीज आपने देखी। सबसे पहले बात करते हैं सिंध असेंबली में आज अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी साहब ने एक ख़त लिखा है वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह को, जिसमें कहा गया है कि तकरीबन पहले 8 स्टैंडिंग कमेटियों का वादा किया गया था। कुल 14 में से जो सेलेक्ट की गई थी अपोजिशन की जानिब से, जिसकी चेयरमैनशिप अपोजिशन को देनी थी, बाद में इनकी तादाद 10 भी हो गई थी क्योंकि ये रिक्वेस्ट की गई थी अपोजिशन की जानिब से कि 8 की जगह 10 स्टैंडिंग कमेटीज़ की चेयरमैनशिप जो है वो अपोजिशन को दी जाए। और इस पे जो ट्रेजरी बेंचेस के लोग थे उन्होंने इस पे आमादगी का इजहार भी किया था कि हाँ, हम कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से अकोमोडेट करें। इसी तरह पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है उसकी चेयरमैनशिप भी अपोजिशन को चाहिए थी। और ये आज एक ख़त में ये बात याद दिलाई गई है, और ना सिर्फ याद दिलाई गई है बल्कि अपोजिशन लीडर की जानिब से ये बयान भी सामने आया है कि अगर ये चेयरमैनशिप्स या ये स्टैंडिंग कमेटियां हमें ना दी गई तो फिर असेंबली का इजलास चलाना मुश्किल हो जाएगा और असेंबली का इजलास असेंबली हॉल के बजाय असेंबली के अहाते में होगा। इसी हवाले से हम बात करना चाहेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अरसलान ताज, इनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम अरसलान साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम। जी अरसलान साहब, बताइएगा क्या इतना शदीद मसला है जिसपे कि अपोजिशन की तरफ से, यानी अपोजिशन लीडर की तरफ से ये कहा गया है कि सिंध असेंबली का इजलास चलाना मुश्किल हो जाएगा? देखिए, बात ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है जो बात कर रही है, इसका आप देखेंगे पीपल्स पार्टी कौमी असेंबली में उनकी दूसरी पॉलिसी है, सूबाई असेंबली सिंध में इनकी दूसरी पॉलिसी है। वहाँ पे ये मुतालबा करते रहे कि जी कायमा कमेटी नहीं बन रही, पीएससी नहीं बन रही, उसका चेयरमैन नहीं बनाया जा रहा अपोजिशन का। और जब यहाँ पे हम बात करते हैं कि जी आप क्यों नहीं बना रहे, तो हमें जो है वो कहा जाता है कि जी रूल्स हैं, ये है वो है। हालांकि कमिटमेंट हुई इनसे, उस मीटिंग में मैं भी मौजूद था जिसमें कमिटमेंट करके गए और पहले 8 की बात थी, 10 की बात थी, और हमें कहा कि 3 दिन के अंदर जो है हम ये कर रहे हैं, लेकिन नहीं कर रहे। पीपल्स पार्टी के दोहरा मयार है और वो जमहूरियत की सिर्फ बातें करती है, लेकिन जमहूरी जो नॉर्म्स हैं उसके ऊपर अमल दरामद बिल्कुल नहीं करती। और ये एक बात थी, इसमें 12 दफा जो है पीपल्स पार्टी काम करती रही है। अरसलान साहब, ये भी बता दीजिएगा कि वो कौन सी 8 कमेटियां हैं जो कि आप जिनका मुतालबा कर रहे हैं, 14 में से वो कौन सी 8 कमेटियां हैं जिनकी चेयरमैनशिप मांगी गई है, स्टैंडिंग कमेटीज? देखिए, वो लिस्ट जो है वो जो हमने तय किया था कि लिस्ट जो है उसके ऊपर हमने कुछ हमारी जो टॉप प्रायोरिटी वाली कमेटीज हैं
وہ ہم نے کہا تھا کہ جی آپ یہ اس کے اوپر دیکھ لیں. ہم نے فارمولا یہ بھی دیا تھا کہ جی ایک آپ کر لیں ایک ہم کر لیں. یہ وہ ہمیں اس کے اوپر کافی بات ہو ہم نے کہا ہو سکتی ہے, لیکن ان کی طرف سے جو ہے وہ بات ہی نہیں آگے بڑھ رہی ہے کون سی. یہ انہوں نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ کون سی ہے کیا ہے. اس کے بعد میٹنگ کے بعد جو ہے وہ تقریباً میرے خیال سے 6 سے 8 ہفتے گزر چکے ہیں اور اس کے اوپر سے کوئی رسپانس نہیں آ رہا. اور اس کے اوپر آپ دیکھیں کہ وہاں پہ کچھ اور بات کرتے ہیں, یہاں پہ کچھ اور بات کرتے ہیں. تو یہ کس طرح کی جمہوریت پیپلز پارٹی چاہ رہی ہے کہ قومی اسمبلی میں دوسری جمہوریت ہے ان کی, صوبائی اسمبلی میں جہاں پہ ان کی حکمرانی ہے وہاں پہ ان کی دوسری جمہوریت ہے. تو یہ ارسلان صاحب, کیا یہ ذمہ داری اسپیکر یا ڈپٹی اسپیکر کی بنتی ہے یا یہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب کا ڈائریکٹ یہ ڈسکریشن ہے کہ وہ کمیٹیز فارم کریں گے یا ان کمیٹیز کی چیئرمین شپ دی جائے گی؟ کیا یہ ذمہ داری اسپیکر کی نہیں بنتی ہے؟ دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں ذمہ داری کو تو آپ ایک سائڈ پہ رکھیں. یہاں تو سارے معاملات جو ہیں پارٹی قائدین ان کے طے کر رہے ہیں نا, جن کو ابھی کہا جا رہا ہے کہ وہ بچے ہیں. تو بچے تو غیر سیاسی ہوتے ہیں. سر اگر پارٹی قائدین اگر طے کر رہے ہیں تو پھر تو آپ کو زرداری صاحب کو یا بلاول بھٹو زرداری کو یہ خط لکھنا چاہیے تھا فردوس شمیم نقوی کو. دیکھیں میں تو آپ کو ایک جو بات وہ کر رہا ہوں جو حقیقت میں ہو رہی ہے, لیکن پروسیجر جو ہے وہ تو ہم فالو کر رہے ہیں. پروسیس میں ہم نے مراد علی شاہ صاحب کو اس لیے کہا کیونکہ ان کی طرف سے ایک وقت ہمارے پاس آیا تھا جو کہ جس کے اندر سعید زینی صاحب تھے, ان کے ناصر شاہ صاحب تھے اور ایک تو اور بھی مکیش چاولہ بالکل مکیش چاولہ صاحب تھے اور بجرانی صاحب تھے. چار رکنی وفد آیا تھا. تو ہمیں یقین دہانی کرائی تھی 3 دن کی, لیکن ابھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیریس نہیں ہے. پیپلز پارٹی جو ہے وہ صرف جو ہے نا وہ باتوں میں انٹرسٹیڈ ہے, اور جب قائمہ کمیٹی نہیں بنے گی تو پھر اس اسمبلی کے اجلاس کا فائدہ کیا جب یہ پورا مکمل نہیں ہوگا. رولز میں لکھا ہوا ہے کہ یہ کتنے دنوں کے بعد جو ہے جب اسمبلی کا قیام ہوتا ہے اس کے کتنے دنوں کے بعد جو ہے قائمہ کمیٹی بنانا لازم ہے. تو یہ تو وائلیشن در وائلیشن ہوتی جا رہی ہے رولز کی, پروسیجرز کی. ارسلان صاحب, وجہ کیا سمجھتے ہیں اس میں؟ دراصل کیا موٹیو کیا ہے, انٹینشن کیا ہے, کیوں یہ قائمہ کمیٹی نہیں بنائی جا رہی ہے؟ دیکھیں پیپلز پارٹی کی ہٹ درمی اور ایک دوہرا معیار ہے جمہوریت کا. پچھلی بار بھی جو اسمبلی تھی اس میں 3 سال کے بعد جا کے جو ہے انہوں نے قائمہ کمیٹی بنائی تھی, 3 سال بعد. اور اس بار بھی جو ہے ہمیں لگ رہا ہے کہ ان کا موڈ نہیں ہے, کیونکہ یہ بات کرتے ہیں جی جمہوری روایت تھی, لیکن یہ اس کو عمل درآمد نہیں کرتے اور اس پہ یقین بھی نہیں رکھتے. تو اس بار ہم نے تو طے کر لیا ہے کہ اگر یہ قائمہ کمیٹیاں نہیں بنائیں گے تو ہم بھرپور احتجاج کریں گے. اپنے احتجاج کا ہم رکھتے ہیں, قانون میں ہے, آئین میں لکھا ہوا ہے. تو جب تک اس کو فالو نہیں کریں گے ان کے اجلاس بلانا جو ہے تمام وہ میں سمجھتا ہوں کہ فضول ہے, کیونکہ جب آپ ایک پورا پروسیس کمپلیٹ نہیں کر رہے اور ایک طرف آپ اس قومی اسمبلی میں کس طرح کی باتیں کرتے ہیں, تقریریں کرتے ہیں بلاول صاحب یا خورشید شاہ صاحب, اور یہاں پہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو یہ پورا معیار نہ رکھیں, جمہوریت کا ایک معیار رکھیں. اور وہ جو تعلیمات بی بی کی تعلیمات کی بات کرتے ہیں, چارٹر آف ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں جس کو انہوں نے سائن کیا تھا, تو وہ اس کو یہ وائلیٹ کر رہے ہیں خود سے. تو یہ تو میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ کام نہ کر کے پیپلز پارٹی ایکسپوز ہو رہی ہے. پیپلز پارٹی کی جو باتیں ہیں جمہوریت کے حوالے سے وہ ایکسپوز ہو رہی ہے, پیپلز پارٹی خود ایکسپوز ہو رہی ہے. بہت شکریہ ارسلان تاج صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا, تھینک یو. ناظرین, اب یہ دیکھنا ہوگا کہ آخر کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ اسٹینڈنگ کمیٹیز نہیں بنائی جا رہی ہیں اور جس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں. کیونکہ اگر اس کو صرف ڈیلے کیا جا رہا ہے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے چیک اینڈ بیلنس کا ایک طریقہ ہوتا ہے, اسٹینڈنگ کمیٹیز بنتی ہیں, پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بنتی ہے, اور ان تمام چیزوں پہ اپوزیشن کا حق ہوتا ہے تاکہ ان تمام چیزوں میں یعنی کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہو, کوئی چیزیں ہو, اگر کوئی سوال اٹھایا جاتا ہے, کوئی چیک اینڈ بیلنس رکھا جاتا ہے تو اپوزیشن کا یہ حق ہوتا ہے کہ وہ ان تمام چیزوں پہ سوال اٹھائے. اب آخر کیا وجہ ہے, یہ اسپیکر اپنی ذمہ داری کیوں نہیں پوری کر رہا ہے, یا انہیں اوپر سے آرڈرز نہیں ہیں, کیا جو پاکستان پیپلز پارٹی کے قائدین ہیں وہ یہ نہیں چاہتے کہ اپوزیشن کو اس کا ڈیو رائٹ دیا جائے, یعنی کہ اس کو حق دیا جائے کہ وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین کا جو عہدہ ہے وہ حاصل کریں. اور ساتھ ہی ساتھ ظاہر سی بات ہے جب اپوزیشن کو یہ حق حاصل ہوتا ہے تو پھر آواز بھی اٹھائی جاتی ہے, پھر بہت ساری چیزوں پہ اعتراض بھی اٹھایا جاتا ہے. تو یہ ابھی سمجھنے سے ہم قاصر ہیں کہ کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ اسٹینڈنگ کمیٹیز اور خاص طور پہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اور باقی کمیونٹی کی جو چیئرمین شپ ہے وہ نہیں دی جا رہی ہے. اس حوالے سے ہم مزید بھی بات کرنا چاہیں گے.
ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف بھی ہمیں مل سکے کہ آخر وہ کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ اسٹینڈنگ کمیٹیز جو ہیں یہ نہیں بن پا رہی ہیں، کیونکہ اسمبلی میں جہاں اسمبلی کا سیشن چلتا ہے وہیں ان اسٹینڈنگ کمیٹیز کے الگ سے اجلاس بھی ہوتے ہیں اور اس میں مختلف کوشچنز بھی کیے جاتے ہیں. اس میں جن جن ڈپارٹمنٹس کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی یا قائمہ کمیٹی ہوتی ہے وہ باقاعدہ سوال کرنے کی مجاز ہوتی ہے کسی بھی شعبے کے حوالے سے. اگر اس میں کوئی بھی بدعنوانی ہو رہی ہو، کوئی بے قاعدگی ہو رہی ہو یا کوئی ایسی بات ہو رہی ہو تو اس میں سوالات کیے جاتے ہیں. اسی طرح پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہوتی ہے جس کا باقاعدہ اجلاس چلتا ہے. اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ پنجاب اسمبلی میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کو دی جا چکی ہے، جس کی وجہ سے جب بھی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے تو انہیں باقاعدہ جیل سے یعنی ریلیز کرا کے لایا جاتا ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ کا یہ عہدہ نبھانے کے لیے. تو پاکستان تحریک انصاف کے پاس ایک واضح مثال موجود ہے کہ پنجاب میں اقتدار میں ہونے کے باوجود انہوں نے اپوزیشن کو فوری جو ہے یہ ذمہ داری سونپی اور اس طرح شہباز شریف کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا جو عہدہ ہے یا جو چیئرمین شپ ہے وہ دی، ساتھ ہی جو اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں وہ بھی فارم ہوئی. بہرحال ناظرین یہاں ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہیں گے. وقفے کے بعد جب دوبارہ ہم آئیں گے تو کچھ اس حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف بھی جانیں گے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کراچی کی ایک مارکیٹ ہے اورنگزیب مارکیٹ جو کہ آٹو پارٹس کی مارکیٹ ہے اور جو 1961 میں بنائی گئی اور باقاعدہ لیز کی گئی، کرائے پہ دی گئی. ناظرین یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جب ہم بات کرتے ہیں اینٹی انکروچمنٹ کی یا انسداد تجاوزات کی تو تجاوزات دراصل کسے کہتے ہیں؟ کیا ان تمام مارکیٹس کو جس کو KMC نے خود بنایا، خود کرائے پہ دیا اور اس کے بعد اب انہیں تجاوزات کہہ کے گرایا جا رہا ہے؟ اس موضوع پہ بات کریں گے، کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. جی ناظرین ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں خبر کی خبر. اور اب ہم کچھ بات کرنا چاہیں گے تجاوزات کے حوالے سے کہ واقعی کیا جو تمام دکانیں، جو تمام کاروباری مراکز، جو بلڈنگز گرائی جا رہی ہیں انسداد تجاوزات مہم میں یا اینٹی انکروچمنٹ سیل جو کام کر رہا ہے، کیا واقعی وہ تجاوزات ہیں یا نہیں ہیں؟ یعنی KMC خود ایک مارکیٹ 1961 میں بناتی ہے، اس کے بعد اسے باقاعدہ لیز کیا جاتا ہے، کرائے پہ دیا جاتا ہے اور اچانک راتوں رات پھر وہ تجاوزات کے زمرے میں آ جاتی ہے. اسی طرح ہم نے دیکھا کہ اردو بازار میں ہوا. اسی طرح سے ایک مارکیٹ ہے اورنگزیب مارکیٹ جو کہ 3 منزلہ مارکیٹ ہے جہاں پہ آٹو اسپیئر پارٹس یا موٹر سائیکل اسپیئر پارٹس کی زیادہ تر دکانیں ہیں اور انہیں بھی اچانک سے نوٹس دیا گیا اور نوٹس دے کے یہ کہا گیا کہ یہ تمام دکانیں خالی کر دی جائیں ورنہ 8 جنوری کو یہ مارکیٹ گرا دی جائے گی. اور اس وجہ سے جو ڈیلرز تھے، جو دکاندار ہیں، وہ بہت خوفزدہ ہوئے کہ اب اگر ظاہر سی بات ہے راتوں رات کسی کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کا کاروبار ختم کر دیا جائے گا تو ظاہر سی ایک دکان سے یا ایک کاروبار سے کئی لوگوں کا جو کاروبار ہے یا کئی لوگوں کا روزگار منسلک ہوتا ہے. تو اسی حوالے سے آج ہم نے اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے دعوت دی اپنے اسٹوڈیوز میں جو کہ آل پاکستان موٹر سائیکل اسپیئر پارٹس امپورٹرز اینڈ ڈیلرز ایسوسی ایشن کے عہدیداران ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں فرخ مقبول احمد اور میرے ساتھ موجود ہیں یحییٰ شوکت. یہ دونوں عہدیداران ہیں آل پاکستان موٹر سائیکلز اسپیئر پارٹس امپورٹرز اینڈ ڈیلرز ایسوسی ایشن کے. سب سے پہلے تو خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اپنے پروگرام خبر کی خبر میں. اچھا فروخ صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں. مجھے شارٹ میں بیک گراؤنڈ بتا دیجیے گا کہ یہ مارکیٹ کب بنی، آپ کو کب یہ لیز کی گئی اور کتنا اس کا کرایہ اور کتنے عرصے سے آپ اس مارکیٹ میں کاروبار کر رہے ہیں؟ یہ 1961 میں یہ تعمیر کی گئی اور یہ 3 منزلہ عمارت ہے اور بہت بڑی عمارت ہے. اس کے اندر 300 دکانیں ہیں اور میں 40 سال سے وہاں پر کاروبار کر رہا ہوں اور وہاں پہ ہمارے ممبر ہیں آل پاکستان ماسپیٹا، ہماری ایسوسیشن ہے اور باقاعدہ رجسٹرڈ ہے آل پاکستان ماسپیٹا. چیمبر سے بھی ہم ریلیٹڈ ہیں، فیڈریشن سے بھی ریلیٹڈ ہیں اور اس طرح کے موٹر سائیکل کے جتنا بھی سامان ایکسپورٹ بھی ہوتا ہے یہاں سے بنگلہ دیش اور سری لنکا ایکسپورٹ کرتے ہیں اور جتنے بھی موٹر سائیکل کے سامان بنتے ہیں پاکستان میں، گجرانوالے میں، لاہور میں، سارے سب کراچی آتے ہیں اور یہاں سے ہم پورے پاکستان میں سپلائی کرتے ہیں. اگر ہم اس کاروبار کو بند کر دیں تو آپ کی جو میڈیا کی ٹیم ہے وہ موٹر سائیکلیں چلانے سے بیٹھ جائے گی. آپ لوگ خبریں نہیں دے سکو گے. آپ لوگ کیسے چلائیں گے موٹر سائیکلیں مجھے بتائیں. آپ تو دھمکی دے رہے ہیں. نہیں، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر ہم گھر چلے جائیں گے تو سامان کہاں سے لیں گے آپ کی بائک جو راستے میں خراب ہو جائے گی تو ہم تو امپورٹ بھی بند ہو جائے گی. اکبر روڈ اور باقی مارکیٹس بھی تو ہیں نا، وہاں موٹر سائیکلیں بکتی ہیں. وہ موٹر سائیکلیں کیسے بنائیں گے جب ہم پارٹس نہیں دیں گے ان کو؟ اچھا پارٹس تو ہمارے یہاں سے امپورٹ ہوتے ہیں. ہمارے یہاں سے ہی ہمارے ہاں سے ہی ہمارے چیئرمین ہیں فیصل خلیل صاحب
اور ریحان حنیف صاحب، آپ نے فیوچر کا نام سنا ہوگا، آپ نے کراؤن لفان کا نام تو سنا ہوگا، پاکستان میں بورڈ لگے ہوئے ہیں، ISH کا نام آپ نے سنا ہے، تو یہ سب امپورٹ کرتے ہیں، ان کے منتھلی 10-10 20-20 کنٹینر آتے ہیں، اچھا وہ ہم سب کو دیتے ہیں، پھر ہم آگے پرووائڈ کرتے ہیں. یعنی اسپیئر پارٹس کی سب سے بڑی مارکیٹ اورنگزیب مارکیٹ. جی اچھا، یہ آپ بتائیے گا کہ یہ آپ کو کب نوٹس دیا گیا، کیا اس نوٹس کا متن ہے، کیا کہا گیا ہے کہ کتنے دن میں یہ دکان خالی کرنی؟ شکریہ ڈاکٹر صاحب. پہلے تو میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے بہت ہی ایک امپورٹنٹ جو ہمارا ایشو ہے اس کو ٹیک اپ کیا اور ہمیں آج یہاں پہ دعوت دی. دیکھیں ہماری یہ مارکیٹ کا جیسے آپ نے انٹرو دیا کہ 1961 میں بنی اور KMC نے خود یہ ہمیں الاٹ کی، اس کے بعد وہ ہم سے رینٹلز لیتے رہے اور اچانک انہوں نے 3 تاریخ کو ہمیں ایک نوٹس دیا جس میں انہوں نے 3 دن کا ٹائم ہمیں دیا. انہوں نے کہا جی 3 دن میں آپ یہ دکانیں خالی کر کے ہمیں ہینڈ اوور کر دیں، واٹس ایور ان کا آگے کیا پروگرام ہے، اس کو ڈیمولش کرنا ہے، کیا کرنا ہے. انہوں نے کہا جی ہمیں واپس کر دی جائے. اور نوٹس کے اندر انہوں نے ہمیں جب یہ کہا تو اس کے بعد مارکیٹ کے اندر ایک خوف کی، جس کو آپ کہتے ہیں کہ لہر، ظاہر سی بات ہے کہ ایک اتنی بڑی مارکیٹ ہے، پورے پاکستان کو یہ ریپرزینٹ کر رہی ہے، آل پاکستان ماس میڈیا ہماری ایسوسیشن ہے. نوٹس میں کیا وجوہات کیا بتائی گئی ہیں، کیا کہا گیا آپ سے؟ نوٹس میں تو جسٹ انہوں نے یہی کہا کہ آپ جو ہے یہ خالی کر دیں دکانیں، اور اس کے اندر انہوں نے ہم سے کہا کہ 3 دن کا آپ کو ٹائم ہے، 3 دن کے اندر آپ یہ خالی کر دیں. ویسے ہی آپ کو پتہ ہے کہ آج کل جو کیس چل رہا ہے یہ سارا، تو اس کے اندر انہوں نے ہمیں جو ہے وہ آ کے نوٹس دیا جس کے اوپر کوئی اسٹیمپ وغیرہ بھی کوئی نہیں ہے، وہ ایسے ہی سرسری سا ایک جو نوٹس ہوتا ہے انہوں نے آ کے ہمیں دے دیا. اچھا، فوٹو اسٹیٹ کرا کے ہمارا نام لکھ دیا اس کے اوپر اور ہمیں دے گئے، جیسے وہ تحفہ دے جاتے ہیں، جیسے ہمیں شاید کوئی ہمیں دعوت نامہ آیا کہیں سے تو ہمیں وہاں جانا ہے، وہ پتہ چلا کہ یہ تو نوٹس آ گیا. امپورٹنٹ بات، یہ دکانیں سائڈوں پہ بنی ہوئی ایسے دیکھیں، اتنی بڑی مارکیٹ ہے، کافی بڑی مارکیٹ. اچھا، اور دکانیں ہماری ایک سائڈ. یہ جو ٹیننسی ایگریمنٹ یہ بھی ذرا مجھے دکھا دیجیے گا اور یہ بھی بتائیے گا کہ یہ میں چاہوں گا بھی کہ ہم اس کو اسکرین پہ بھی چلائیں. جی میں نے اور یہ ہم بتائیں کہ کیا یہ دیکھیں، یہ میرے وائف کے نام سے میری دکان ہے، اس کے اوپر وائف کی تصویر لگی ہوئی ہے. یہ 40 سال پہلے، یہ میں نے شادی سے پہلے کی دکان لی ہوئی ہے، اس کے بعد میں نے اپنی وائف کے نام کرا دی تاکہ انسان کو اگر کچھ ہو جائے تو بچوں کے نام کوئی چیز ہو. تو میں نے تو اپنی پراپرٹی سمجھ کے لیا تھا اس کو، مجھے کیا پتا تھا کہ یہ کل مجھے بولیں گے یہ خالی کر دے. اسکرین پہ بھی یہ شناختی کارڈ، یہ دیکھیں میرے پاس میری شادی سے پہلے کی یہ دکان ہے، تو میرے بیٹے کا شناختی کارڈ جو ہے یہ بھی اورنگزیب کا ایڈریس ہے. اس کا آپ ایڈریس اگر دکھا سکتے ہیں، یہ میری بیٹی کا شناختی کارڈ بنا ہوا ہے، اس کے اوپر بھی اورنگزیب ساری چیزیں جی آپ کی اسکرین پہ چل رہی ہیں. یہ دیکھیں نا، یہ میرے شناختی کارڈ بھی. اچھا، اگر میری دکان ٹوٹ گئی تو میرا اگر شناختی کارڈ گم ہو گیا تو وہ جب دینے آئے گا تو وہ نالے میں پھینک کے جائیں گے، کیا کریں گے؟ وہ میرا پرماننٹ ایڈریس وہ لکھا ہوا ہے. اور ہماری جو سائرہ مینشن ہے رائٹ سائڈ پہ، بڑی مارکیٹ وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہے، وہ ایڈریس پتہ کیا لکھتے ہیں؟ جی اورنگزیب مارکیٹ، نزد اورنگزیب مارکیٹ. وہ کیا لکھیں گے پھر؟ سائرہ مینشن، فرنٹ نالا، کیا کہیں گے اس کو؟ بالکل صحیح، ختم ہو جائے گا نا، سب کچھ ختم ہو جائے گا. اچھا، اس میں ایک چیز میں مینشن کرنا چاہوں گا کہ ناظرین، اس میں کلیئر کٹ میں ایک یہ جو ٹیننسی ایگریمنٹ ہے اس کا ایک کلاس پڑھنا چاہوں گا جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، خاص طور پہ جس طرح یہ دکانیں خالی کرائی جا رہی ہیں کہ دی لیز شیل رن فرام منتھ ٹو منتھ اینڈ شیل بی ٹرمینیبل آن 1 month notice from either side. In the event of termination of lease, the lessee shall vacate premises and deliver its vacant peaceful possession to the lessor on the expiry of the notice period. اب ناظرین بات یہ ہے کہ اس ٹیننسی ایگریمنٹ میں اٹسیلف موجود ہے کہ 1 مہینے کے نوٹس دیے بغیر اس جگہ کو خالی بھی نہیں کرایا جا سکتا. تو پھر 3 دن کا جو نوٹس دیا جا رہا ہے وہ کس قانون کے تحت دیا جا رہا ہے، کس طرح ان چیزوں کو وائلیٹ کیا جا رہا ہے اور معصوم لوگوں کے کاروبار کو ختم کیا جا رہا ہے، اور کوئی ایسے تجاوزات نہیں ہے. یعنی کوئی ایسی وہ نہیں کی گئی کہ کسی نے کوئی ٹھیلا لگا لیا ہو یا کوئی ٹیمپریری کاروبار شروع کر دیا ہو یا اپنی حد سے تجاوز کیا ہو. یعنی انکروچمنٹ اس جگہوں کہتے ہیں جہاں پہ کوئی گورنمنٹ کی زمین ہو اور اس پہ کسی نے خود کوئی شیڈ لگا کے، کوئی اور چیز بنا کے، کوئی ٹیمپریری سہارا لے کے اس طرح کی چیز بنائی ہو. آپ نے کورٹ سے رجوع کرنے کی کوشش کی ہے؟ کورٹ میں بھی رجوع کیا. یہ دیکھیں، ہم کرایہ بینک میں جمع کراتے ہیں، حبیب بینک میں تقریباً میرے خیال سے لگ بھگ 2 کروڑ روپے کرایہ ہمارے مارکیٹ سے ان کا اکٹھا ہوتا ہے، صرف ہماری مارکیٹ سے. اورنگزیب اور تاج محل 2 مارکیٹیں ہیں، اس میں تقریباً 400 دکانیں ہیں. ہم نے سپریم کورٹ سے بھی رابطہ کیا ہے اور ہم نے یہ آج اخبار میں بھی شاید آپ نے ایڈ دیکھا ہوگا، جی اپیل کی ہے ہم نے ان سے. ہم اس خدا ہمارے حال پر رحم کیا جائے. مستقل رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، خاص طور پہ میونسپل کمشنر سیف الرحمان صاحب سے بھی اور ڈائریکٹر اینٹی انکروچمنٹ
बशीर सिद्दीकी साहब से भी हम कंटिन्यूसली कॉल्स कर रहे हैं उनको, ताकि हम उनका भी मौक़िफ़ जान सकें कि आखिर क्या वजह है कि जब इस टेनेंसी एग्रीमेंट में खुद मौजूद है कि कम से कम 1 महीने का नोटिस तो कम से कम दिया जाएगा, फिर भी उस पर अमल दरामद नहीं किया गया और 3 दिन का नोटिस दे के इनसे कहा गया है कि दुकानें तोड़ दी जाएंगी। अच्छा, तो मैं इसमें कुछ थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा। देखें, जैसे आपने बताया कि ये हमारी जो मार्केट है, अव्वल तो ये इंक्रोचमेंट नहीं है, ऐसा नहीं है कि हमने जाके खुद कब्जा कर लिया और हमने दुकानें बना ली और वहाँ जाके हमने अपनी दुकानदारी स्टार्ट कर दी वहाँ पे ना। केएमसी ने खुद हमें ये बना के दी जी। दूसरा, अभी चीफ जस्टिस साहब का एक बयान आया था जो मैंने पढ़ा था कि अगर कहीं पे भी कोई दुकानें अगर खाली करानी है या कुछ करानी है, उसमें सेल्फ वो खुद कह रहे हैं कि 45 दिन का आप उसके अंदर टाइम देंगे जी। तो अव्वल तो हमारी इंक्रोचमेंट है नहीं, कोई तजावुजात नहीं है कि हमने खुद कब्जा किया हुआ। अगर 1 मिनट के लिए मान भी लेते हैं कि चलें यार कोई ऐसा मसला है, तो उसमें भी उन्होंने मेंशन किया कि 45 दिन का आप टाइम देंगे। ये 3 दिन के टाइम से तो आप देखें ना, लेबर तबका है वहाँ पे, मजदूर हैं, उसके साथ एक दुकान के साथ तकरीबन 10 बंदे इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर वहाँ पे 500 दुकानें हैं तो आप खुद अंदाजा कर लें कि कितने घर जो है वो उससे मुतासिर होंगे अगर जो है ये इस तरीके से। उन्होंने ये कहा है कि हम मेयर साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि उन्होंने कहा है कि जी हम आपको रिप्लेसमेंट देंगे, तो आप मेयर साहब हमें ये बताएं कि आप रिप्लेसमेंट पहले दी जाती है या बाद में दी जाती है? अगर वो मुझे देंगे तो सामान मैं घर का नाले पे रख देता हूँ और अपनी दुकान का सामान घर ले जाता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने की है ना कि पहले रिप्लेसमेंट दे, सामान शिफ्ट हो। जिस तरह कैपरी सिनेमा के साथ आपका बहुत बड़ा प्लॉट है गवर्नमेंट का, वो हमें दे दें, वहाँ पे हम खुद दुकानें बना लेंगे। इतना अच्छा। अब ये आप मेरी आज ये हालत देख रहे हैं, मैं सूटी बूटी ढो के आया हूँ, नेक्स्ट इंटरव्यू में आऊंगा तो मेरे फटे हुए कपड़े ही होंगे, जाहिर बात है कमाने को कुछ नहीं होगा। बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि जब तक कि पहले से कोई प्रेमिसेस नहीं दी जाएगी या आपने अगर तय कर ही लिया है कि हमने तोड़नी तो आप हमें पहले दे दें। की शिफ्टिंग इस तरह इंसान दूसरा घर भी शिफ्ट करता है तो पहले दूसरा घर लेता है, झुग्गी वगैरह बता के दे दें, लेकर जाता है, उसके बाद आप वो झुग्गी वगैरह दे दें, वो छोड़ता है, पन्ना की झुग्गी लगा के बैठे होते हैं ना, वो हमें दे दें, हम वहाँ बैठ जाएंगे, बच्चों को वहाँ ले जाएंगे। मिसालें देते हैं यूरोप की, इंग्लैंड की, वो हम मिसालें देते हैं। तो अगर हम जब मिसालें देते हैं तो थोड़ा सा उसको इम्प्लीमेंट भी तो यहाँ पे करें। बाहर क्या होता है, कहीं पे अभी आप चले जाएं, अगर उनको कोई जगह चाहिए या कोई चीज़ है, ठीक है आप उसको ऑल्टरनेट दे दो यार। हमें कोई शौक थोड़ी है कि यार कोई हम लड़ाई झगड़ा करेंगे या हम जो है वो कोई आपके कोई रोड पे आ जाएंगे या कुछ। हम तो बिजनेसमैन लोग हैं, हमने अपना कारोबार करना है पीसफुली। आज मेयर साहब की टीम हमारी मार्केट में भी आई थी, मार्केट में आई थी मेयर साहब की टीम, और बड़ी अच्छी तरीके से हमने उनको डील किया और उनको हमने दिखाया कि हमारी दुकानें नालों के साइडों पे हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आप नाला खोलना चाहते हैं, आप खोल भी सकते हैं, मशीनें भी अंदर आ सकती हैं, आप उनको खोल के साफ कर लें। 40 साल से मेरी वहाँ पे दुकान है, एक दफ़ा नाला साफ हुआ था 10 साल पहले जी। अच्छा, उससे और आगे आप चौक भी नहीं हुआ है? जी हाँ, कभी चौक, जालियाँ लगी हुई हैं साइडों पे, और उसके आगे चले जाएं वहाँ पे इंक्रोचमेंट है, वहाँ पे ऐसे है कचरा पड़ा हुआ है जैसे आप उस पर पैदल चले जाएं जी। अच्छा, हम कंटिन्यूसली रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं केएमसी के उहदेदारान से भी, एंटी इंक्रोचमेंट जो सेल है यानी डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट से भी, लेकिन कोई भी जो है ना वो इस वक्त जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। इसी वजह से हम खुर्रम शेर जमान साहब से भी बात करना चाहेंगे, जिनका बयान भी आया है इसी हवाले से, लेकिन उनसे भी रब्ता नहीं हो पा रहा है इस वक्त। यहाँ नाज़रीन छोटा सा एक वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। नाज़रीन वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। बात हो रही है इंक्रोचमेंट के हवाले से, तजावुज़ात के हवाले से। ये भी देखना चाह रहे हैं कि वो मार्केटें जो केएमसी ने खुद बनाई, खुद लीज पे दी, जिसकी शिकें भी मौजूद हैं, जिसमें बाकायदा किरायानामा मौजूद है, रेंट एग्रीमेंट मौजूद है, जिसकी क्लॉजेज मौजूद हैं, लेकिन फिर भी किसी चीज़ पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात भी थे कि कोई भी कारोबारी मरकज़ उसे 45 दिन का नोटिस दिए बगैर उससे जो है ना गिराया नहीं जाएगा या वो तजावुज़ात ख़त्म नहीं की जाएंगी। ये भी देखना होगा कि क्या वाकई ये तमाम मार्केट्स जो बाकायदा केएमसी ने खुद बनाई, पक्की मार्केट्स हैं, 2-2, 3-3 मंजिला ये मार्केट्स हैं, क्या ये वाकई तजावुज़ात के ज़ुमरे में आती हैं या केएमसी की गलती थी? बहरहाल इस हवाले से हम बात करना चाहेंगे। हमारे साथ मौजूद है रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुर्रम शेर जमान साहब। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम शेर जमान साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। जी खुर्रम शेर जमान साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं औरंगजेब मार्केट के जो इफेक्टीज हैं, वो हमारे साथ यहाँ इस प्रोग्राम में मौजूद हैं, और जो ये डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे हैं या जो चीजें बताई जा रही हैं उस हवाले से तो सीधे सीधे नजर आ रहा है कि लोगों के साथ नाइंसाफी हो रही है। ना कोई प्रॉपर नोटिस दिया गया है, ना सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की परवाह की जा रही है। सर ये क्या किया जा रहा है? क्या समझते हैं आपको कोई लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है या लोगों को मुनज़्ज़म तौर पे
بے روزگار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ جناب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو نا ظلم ہو رہا ہے لوگوں کے ساتھ. میں نے پہلے بھی کافی شور مچایا اس کے اوپر. اس کے بعد میئر صاحب نے مجھ پہ 50 کروڑ کا ہرجانہ بھی ڈال دیا تھا. دیکھیں ہمارے یہاں بہت بے روزگاری ہے, یہ ظلم ہو رہا ہے لوگوں کے ساتھ. یہ جو مارکیٹیں ہیں, جے پی مارکیٹ ہو گئی, اردو بازار مارکیٹ ہو گئی, آج میں وہاں پر کیا ہوں, انہوں نے مجھے اپنے الاٹمنٹ لیٹرز دکھائے, انہوں نے 2019 تک کا جو کرایہ بھرا ہے وہ رسیدیں بھی دکھائی ہیں. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ دنیا میں کہاں پہ ہوتا ہے؟ 1950 کا جو کمشنر ہوتا تھا انہوں نے ان کو الاٹ کیا ہوا ہے. اب میں یہ کہتا ہوں کہ میئر صاحب کو اس مارکیٹ کو خوبصورت کرنا ہے کریں, اس کو اچھا کرنا ہے کریں, اس کا کرایہ ڈبل کرنا ہے کرایہ ڈبل کر دیں. لیکن ان لوگوں کو کیوں آپ ہٹا رہے ہیں؟ ان کا جو روزگار لگا ہوا ہے, ان کی زندگیاں, ان کے گھر کو کیوں برباد کر رہے ہیں؟ تو آج ہم نے ایک لائر بھی ان کو کر کے دیا, ارینج کر کے دیا. ہم نے جے پی مارکیٹ کو, اردو بازار مارکیٹ کو بھی ہم نے ان کو لائر ارینج کر کے دیا ہے. اور اصل میں ان کی غلطی ہے, یہ جاتی نہیں عدالتوں میں جائیں, وہاں پہ جا کے فریاد کریں, تو وہاں پہ ہمارے جو بیٹھے ہوئے ججز بیٹھے ہیں بڑے رحم دل ہیں, وہ سنیں گے, سمجھیں گے بات کو. ان سے بھی میں نے گزارش کی کہ ضرور جائیں, مجھ سے جو مدد چاہیے میں مدد کرنے کو تیار ہوں. اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہمارا پچھلے مہینے اجلاس ہوا تھا سندھ اسمبلی میں نے وہاں پر یہ آواز اٹھائی تھی, اور فلور آف دا ہاؤس مجھے لوکل گورنمنٹ منسٹر سعید غنی صاحب نے اشورٹی دی تھی کہ میں بات کروں گا میئر صاحب سے اور آپ کو جواب دوں گا. اور میں نے سوال یہ کیا تھا اسمبلی میں کہ جناب اعلیٰ, جو کے ایم سی کی لیگل مارکیٹس ہیں, جس کا کے ایم سی کرایہ لیتی ہے, جو کہ انکروچمنٹس نہیں ہیں, ان کو کیوں توڑا جا رہا ہے؟ اب ایمپریس مارکیٹ کے باہر جو آپ نے توڑ پھاڑ کی وہ تو چلو سمجھ میں آتا ہے کہ انکروچمنٹ تھی. اب یہ مارکیٹ انکروچمنٹ تو نہیں ہے نا, یہ تو کافی سال پہلے آپ نے خود بنا کے دی تھی, آپ ان سے کرایہ لیتے ہیں, آپ نے الاٹمنٹ لیٹرز دیے ہوئے, ان کے ساتھ یہ ظلم نہ کیا جائے. میں تو ہاتھ بھی جوڑ چکا ہوں, میں نے اسمبلی میں بھی آواز اٹھائی ہے, میں نے پریس کانفرنسز بھی کی ہیں, میں نے میڈیا کے سامنے بھی بات کی ہے, وہ ہر راستہ اختیار کیا ہے. خرم صاحب یہ بھی بتا دیجئے گا کہ متحدہ قومی موومنٹ آپ کی جو ہے وہ حلیف جماعت ہے, یعنی آپ لوگ اپوزیشن میں ہیں سندھ اسمبلی میں, وفاق میں آپ لوگ مشترکہ حکومت میں ہیں, آپ کی اتحادی جماعت ہے. سر جب بات کراچی کی آتی ہے یا سندھ کی آتی ہے تو اس میں پھر ڈائریکٹلی کیوں نہیں بات کر لی جاتی ہے؟ اگر آپ چاہیں تو آپ پارٹی کے تھرو بھی بات کر سکتے ہیں. وسیم اختر صاحب کا تعلق متحدہ قومی موومنٹ پاکستان سے ہے, پھر وہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی اور وزیر بلدیات, اور اس کا سہارا کیوں لیا جاتا ہے سر؟ آپس میں کیا بہت زیادہ دوریاں ہیں جو آپس میں ایک دوسرے, یہ دونوں پارٹیاں آپس میں نہیں بات کر سکتی کم از کم عوام کے بھلے کے لیے؟ ایسی بات نہیں ہے, دوریاں نہیں ہیں. دیکھیں ایم کیو ایم کے ساتھ ایم کیو ایم ہماری اتحادی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اب ہم نے تو میئر صاحب سے گزارش کی ہے کہ وہ ہمدردی کی بنیاد کے اوپر کچھ رحم کریں ان لوگوں کے اوپر, اور اس طریقے سے ان کے اوپر ظلم نہ کیا جائے. وہ ہر راستہ اختیار کیا. اب وہ کہتے ہیں کہ مجھے چیف جسٹس نے کہا ہے. اب جب چیف جسٹس صاحب کے ہم احکامات کو دیکھتے ہیں تو وہ چیف جسٹس کے احکامات کہتے ہیں کہ فٹ پاتھوں کے اوپر اگر کوئی تجاوزات ہے تو اس کو ہٹائی جائیں, سڑکوں کے اوپر ہے تو اس کو ہٹایا جائے, کوئی چائنا کٹنگ ہوئی ہے تو اس کو ختم کیا جائے. اب یہ وہ سارے کام تو نہیں کر رہے جو چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے. اب میئر صاحب چاہیں تو ان کو کوئی ریلیف بھی دے سکتے ہیں, کچھ آسانیاں کی جا سکتی ہیں. اب رحم کی اپیل ہے, ہم بھی کرتے ہیں, چیف جسٹس صاحب سے بھی ہم نے کی ہے. اب یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے سب, جتنا مجھ سے ہو سکتا تھا میں نے اپنی آواز اٹھائی ہے. اچھا سر یہ بھی بتا دیجیے گا کہ کراچی کا مینڈیٹ ہے سر آپ کے پاس, پاکستان تحریک انصاف کے پاس, تو کیا مطلب دیکھیں ماضی میں جن لوگوں کے پاس مینڈیٹ رہا ہے سر, اگر ایک یا دو دکانداروں کے ساتھ بھی کوئی زیادتی ہوا کرتی تھی تو اس کا جو ریاکشن ہے یا ہر فورم پہ اس پہ احتجاج کیا جاتا تھا. سر اب آپ مینڈیٹ ہولڈر ہیں کراچی کے, کیا سمجھتے ہیں کیا اتنا ریاکشن کافی ہے ان لوگوں کے ساتھ جو ناانصافی ہو رہی ہے اس کو روکنے کے لیے؟ اب سر دیکھیں ہمارے پاس کچھ ایسے سلسلے تو ہے نہیں کہ ہم شہر کو بند کرا دیں اور یہاں پہ توڑ پھاڑ شروع کر دیں, لا اینڈ آرڈر کے حالات پیدا کر دیں. سب کچھ تو ہم نہیں کر سکتے نا. ہم تو ایک لا ابائڈنگ سٹیزن ہیں, اور جو صحیح راستے ہیں, جو صحیح دروازے ہیں, وہاں پہ ہم آوازیں لگا رہے ہیں, جا کے اسمبلی میں بھی شور مچا رہے ہیں, ڈفرینٹ فورمز کے تھرو آگے اپنی جو ہے گزارش بھی بھیج رہے ہیں. اب اللہ کرے گا کوئی راستہ نکلے گا. دیر ہوتی جا رہی ہے, دن بہ دن لوگوں کو نقصان ہوتا جا رہا ہے, لوگوں کے گھر برباد ہوتے جا رہے ہیں, اور عوام دیکھیے یہ میئر صاحب کیا کر رہے ہیں. اللہ بھی پوچھے گا ان سے. جی مجھے بتائیں. جی مجھے خرم صاحب یہ بھی بتا دیجیے گا, آپ کو کیا لگتا ہے کیا کیونکہ آپ کے پاس کراچی کا مینڈیٹ ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ یعنی متحدہ قومی موومنٹ پاکستان اور ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے نا وہ آپ کا مینڈیٹ ماننے کو تیار نہیں ہوتی, یا آپ کو یہ کوئی سازش لگتی ہے جس کے تحت جان بوجھ کے کراچی کے ساتھ ناانصافی کی جا رہی ہے تاکہ کراچی والے جو ہے نا وہ آپ سے سوال کریں کہ جی ہم نے آپ کو مینڈیٹ دیا ہے, ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟
نہیں سر دیکھیں میں آپ سے گزارش کروں گی کراچی والے جتنے بھی ہیں بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں سمجھدار لوگ ہیں اور ان کو سب نظر آ رہا ہے ان کو سب دکھتا بھی ہے کہ کون کیا کر رہا ہے اور کون کیا نہیں کر رہا ہے. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے خود اپنے احکامات پہ اٹارنی جنرل سے کہا کہ ریویو پیٹیشن ایک فائل کی جائے سپریم کورٹ کے اندر اور یہ جو کراچی کے اندر آپریشن ہو رہا ہے اس کو رکوایا جائے. ریویو پیٹیشن پرائم منسٹر صاحب کے کہنے کے اوپر فائل کی گئی تھی جس کو چیف جسٹس صاحب نے مسترد کر دیا تھا یہ آپ جانتے ہیں اچھی طرح. جی ہم نے وہ ہر فورم استعمال کر لیا ہے. اب ہم قانون کو اپنے ہاتھ میں تو نہیں رکھتے چیف جسٹس کے احکامات ہیں لیکن بس بار بار میں یہی کہتا ہوں چیف جسٹس صاحب سے بھی کہ کوئی ناظر اپوائنٹ کر لیں دیکھ لیجئے جو غلطیاں ہو رہی ہیں ان کو اگر روکا جا سکے اور احکامات کچھ اور ہیں کیا کچھ اور جا رہا ہے. عوام سے ایسا لگتا ہے کہ کوئی کراچی کو ووٹ دینے کا کوئی بدلہ لیا جا رہا ہے. میں وہی سر آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا شہر کے اندر کتنی چائنا کٹنگ ہوئی ہے کیا کچھ ہوا ہے ان کی طرف تو ابھی تک نظر نہیں ڈالی گئی ہے. اب یہ جو مارکیٹیں 40 سال 50 سال سے ہیں ان کو بہتر کیا جا سکتا ہے ان کو خوبصورت کیا جا سکتا ہے وہ سارے راستے اختیار کیے جا سکتے ہیں جو کہ نہیں کیے جا رہے ہیں. بالکل. جی کچھ ہمارے ساتھ جو افیکٹو بیٹھے ہیں یہ بھی آپ سے کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں. میں تھوڑا سا آپ کے توسط سے خرم صاحب سے یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ پلیز ہماری بھی ایک دفعہ مارکیٹ آ کے وزٹ کریں ہمارے ساتھ بھی کیونکہ ہم نے بھی ایک جو ہے وہ کورٹ میں جانے کا فیصلہ کیا ہوا اور سارا کیس ہم نے بھی جو وہ بنایا ہوا تو اگر یہ ہماری بھی مارکیٹ آ جائیں اور ہم بھی ان کو تھوڑا سا بریف کر دیں اور ساتھ مل کے اگر ہم جو ہم سے ہو سکے جو ان سے ہو سکے تو پلیز آپ کوشش کریں کہ ہمیں آ کے وزٹ کریں تاکہ دیکھیں پورے پاکستان کے اندر 1 کروڑ موٹر سائیکل ہے. اگر 1 کروڑ مارکیٹ انہوں نے کہا جی مارکیٹ کا نام بتا دیں اورنگزیب مارکیٹ ریڈیو پاکستان کے سامنے ہے اور یہ 1961 میں تعمیر کی گئی تو 3 منزلہ عمارت ہے. یہ موٹر سائیکل اسپیئر پارٹ چھوٹی بلڈنگ نہیں ہے. جی بالکل بہت شکریہ خرم شیر زمان صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا. خرم شیر زمان صاحب نے اس بات کی یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ آپ کی مارکیٹ آئیں گے اور باقاعدہ وزٹ کریں گے. اس حوالے سے انہوں نے پوچھا بھی ہے. اب دیکھیں جہاں تک پاکستان تحریک انصاف جو ان کا کہنا ہے وہ کر رہی ہے لیکن ناظرین بات ابھی بھی یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ آیا یہ کوئی مطلب سازش کی جا رہی ہے کراچی کے مینڈیٹ کے خلاف یا کیا کیا جا رہا ہے. کراچی والوں کو جان بوجھ کے زیادتی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے خاص طور پہ ان بیچارے معصوم دکانداروں کو ان بیچارے ایسے کاروبار کرنے والوں کو جو چھوٹا کاروبار کر کے اپنے گھر والوں کا یا ان سے جڑے ہوئے بہت سے لوگوں کا پیٹ پالتے ہیں اور جس طرح سے ایک کے بعد دیگرے دوسری دکانیں اور یہ مارکیٹس توڑی جا رہی ہیں گرائی جا رہی ہیں بغیر یہ دیکھے ہوئے کہ کیا یہ واقعی تجاوزات ہیں بھی یا نہیں. کیا انہیں واقعی سپریم کورٹ کے جو احکامات ہیں ان پہ توڑا جا رہا ہے کیا سپریم کورٹ کے احکامات کی واقعی پاسداری کی جا رہی ہے یا نہیں ہے. جس طرح کے جو احکامات سپریم کورٹ نے دیے تھے کہ 45 دن کا نوٹس دیا جائے گا کیا انہیں پورا کیا جا رہا ہے یا نہیں. یہ تمام چیزیں دیکھنی ہوں گی. یہ ان سب باتوں پہ ایک سوالیہ نشان ہے. بہرحال فاروق صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. یحییٰ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. ناظرین امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.